वाली और बड़े कुदरत वाले नाम में आज की खूबसूरत सुबह आप तमाम अजीज़ों की सलामती चाहता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने हम सबों को आज तंदुरुस्ती, सलामती और तवानाई से भरपूर किया कि हम आज उसके कदमों में बैठकर उसके किताब मुक़द्दस के इल्हाम को सुन सकें। सो जिन लोगों के पास खुदावंद का जिंदा मुक़द्दस और लातब्दील कलाम मौजूद है, मेरे साथ आज निकालिए मुक़द्दस यशाया नबी का सहीफ़ा, अहद अतीक में से मुक़द्दस यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी हम 6ठी और 7वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। मेहरबानी करके बड़े गौर से खुदा के कलाम की इस तिलावत को सुनिएगा और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके वो भी तवज्जो के साथ खुदा के कलाम को सुने। मुक़द्दस यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत। किताब मुक़द्दस में कुछ इस तरह से लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। खुदावंद इस पाक कलाम के ज़रिया से आज सुबह हम सबको अपनी लाजवाल बरकत से नवाजे। बुलंद आवाज के साथ सब कहिए आमीन। आइए खुदावंद के हुजूर बैठे और किताब मुक़द्दस की इस तफसीर और तशरीह पर मुकम्मल तौर पर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे बहनों और भाइयों, आज जिस किताब के हवाले को हमने सुना है, मैं इस वक्त चाहूंगा कि जिस मज़मून पर आज हम बात करने वाले हैं, इन दोनों आयात में से सिर्फ एक लफ्ज पर हम गौर करेंगे और वो लफ्ज है मुशीर। आप बुलंद आवाज के साथ मेरे पीछे पीछे इस आयत को पढ़ सकते हैं। सब अपने मुंह को खोलेंगे और खुदावंद के हुजूर पढ़ेंगे। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तुवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। ये एक आयत जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की 5 सिफात के बारे में जिक्र किया गया है। इन 5 सिफात पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की सबसे पहली जो सिफ्त यहाँ पर बयान की गई है वो है कि वो अजीब होगा। उसकी पैदाइश अजीब होगी। लोग उसके बारे में अजीब तौर पर सोचेंगे। उसकी जिंदगी से अजायब जाहिर होंगे जो दुनिया की जिंदगी के लिए सूदमंद और फायदामंद साबित होंगे। यानी यीशु मसीह का अज़ल से कलमे की सूरत में खुदा के साथ होना और फिर उस कलमे का मुजस्सम होकर इस दुनिया में जिस्म इख्तियार करके नस्ल इंसानी के साथ रहना और फिर उसकी सलीबी मौत, उसका दफन होना, उसका मर जाना, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना और फिर आसमान पर चले जाना और फिर वादा करना कि मैं फिर तुम्हें लेने को आऊंगा। ये कितनी अजीब बातें यीशु मसीह की जिंदगी के साथ। दूसरा लफ्ज है मुशीर, जिसकी बाबत अभी थोड़ी देर बाद हम गौर करेंगे। ये 5 सफात जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी की बाबत मुक़द्दस यशाया नबी के
بیان کی گئی ہیں، اس میں صرف اور صرف آج ایک صفت کے بارے میں غور کریں گے، اور وہ صفت ہے لفظ مشیر کے تعلق سے۔ اب مشیر ایک اردو کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مشورہ دینے والا، رائے دینے والا، تدبیر بتانے والا، صلاح دینے والا، خاص کر اشارہ کرنے والا، ایڈوائس دینے والا، کونسلر، آپ کی کونسلنگ کرنے والا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح بطور مشیر، بطور مشورہ دینے والا، بطور رائے دینے والا، بطور پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ آج نہ صرف اس ذاتی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک اچھا مشورہ دینے والا یا ایک اچھی رائے دینے والا ہے، بلکہ یہ ازل سے خدا کے ساتھ موجود ہے اور خدا کو رائے دینے والا ہے۔ یہ خدا کی صداکاری میں شامل ہونے والا یہ ہے، خدا کو ایڈوائس دینے والا ہے، خدا کو ایسے کونسل کی ضرورت تھی۔ اب کیسے یسوع مسیح زمین پر تو وہ مشیر ہے جب وہ اپنی جسمانی زندگی میں اس دنیا میں آیا، لیکن جب ہم اسے کلمے کی صورت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں آسمانی مقاموں پر خدا کا بیٹا یسوع مسیح ایک کلمے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں۔ یعنی اس حوالے کے اندر خدا کا کلام، خدا کا کلمہ، جس کی بابت یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ابتدا میں کلام تھا، خدا کا کلمہ یسوع مسیح ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور خدا کی تخلیق میں خدا کے ساتھ ایک مشاورت کرنے والا نظر آتا ہے۔ خدا کی تخلیق میں وہ خدا کو مشورہ دینے والا نظر آتا ہے۔ خدا ایک ماہر کاریگر کی مانند یسوع مسیح کو کلمے کی صورت میں آسمانی مقاموں میں اپنی تخلیق میں شامل کیے ہوئے۔ پھر لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اس کے وسیلے کے بغیر کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوئی۔ جو کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری کائنات خدا کے کلمے یسوع مسیح کی بدولت، یسوع مسیح کے ذریعہ سے، یسوع مسیح کی رائے سے، یسوع مسیح کے مشورے سے پیدا ہوئی یا کریٹ ہوئی۔ اب اگر دوسری جانب اس حوالہ کو دیکھیں تو عبرانیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات کے اندر لکھا ہے، بڑی غور طلب یہ آیت ہے کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اب یہاں پر پہلی آیت میں خاص کر لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ تھا ابتدا میں، ازل میں، جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت خدا کے ساتھ خدا کا کلمہ موجود تھا اور اس کی خوشنودی میں رہتا تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، جس طرح عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس کے ذریعہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔
عالم جہانوں کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ آسمان کے جہان ہو، خواہ وہ زمین کے جہان ہو، خواہ وہ زمین کے نیچے پانیوں میں بسے ہوئے مخلوقات کے جہان ہو، ان سارے جہانوں کو یعنی ان سارے عالموں کو پیدا کرنے کے لیے یسوع مسیح کی ضرورت تھی۔ خدا نے یسوع مسیح کے ذریعہ سے آسمان کا جہان، زمین کا جہان، زمین کے نیچے پانیوں کے جہان کو پیدا کیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو ہے۔ یعنی اگر خدا جلالی ہے تو بیٹا بھی اس کا جلالی ہے۔ پرتو کا معنی ہے الٹی تصویر، نیگیٹو، پیورلی خدا کی تصویر ہے، اور خدا کی تصویر کا دوسرا رخ، دوسرا حصہ خدا کی تصویر کا نیگیٹو، اس کا پرتو جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش ہو کر، غور طلب بات ہے کہ وہ اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالتا۔ ابتدا میں کلام تھا، اس کلام کے ذریعہ سے یہ کائنات اور کائنات کا ذرہ ذرہ اب تک قائم ہے۔ اگر آج خدا کا کلمہ موجود نہ ہو، خدا کا کلام موجود نہ ہو، تو یہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری کی پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، بلاسٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح مقدس یوحنا، پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، اور وہ زندگی ظاہر ہے۔ اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ صادر ہوا، اور اس کلمے کے ذریعہ سے آسمان، زمین اور زمین اور زمین کے نیچے کی سب چیزیں جو ہے تخلیق ہوئی۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے مقدس یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب۔ جب ہم اس کے 40ویں باب کی 13ویں آیت پر غور کرتے ہیں، بلکہ اس کی 12ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، یہ غور طلب باتیں ہیں، اس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور نوٹ کیجئے گا، رکھیے گا۔ 12ویں آیت میں نبی فرماتا ہے کہ کس نے سمندر کو چلو میں بند کیا، یا کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بلشت سے کی۔ اب چلو لفظ آپ روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کہتے ہیں کہ چلو بھر پانی میں ناک ڈبو کر مر جا، یعنی یہ خدا کی ایک قدرت بیان کی گئی ہے کہ اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا پانیوں کا ذخیرہ ہے، زمین کے اوپر بھی پانی ہے، زمین کے اندر بھی پانی ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ہے، لیکن نبی فرماتا ہے کہ اس پانی کو کس نے ایک چلی میں ناپا۔ یہ قدرت، یہ کلام خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے، اور لکھا ہے کہ آسمان کی پیمائش بلشت سے کی۔ بلشت کا جو معنی ہے اسے پنجابی میں کہتے ہیں گیٹ، اور اس گیٹ کی یا اس بلشت کی بابت خدا نبی کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ اسی جب کبھی کسی چیز کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو 100 فٹ کے فیتے ہیں، 200 فٹ کے فیتے ہیں، پھر جا کر ہم ان چیزوں کو ماپتے ہیں یا ان کی میجرمنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا، خدا ایک ایسی شخصیت ہے کہ وہ اپنی بالشت سے ہی پوری زمین کی پیمائش کرتا ہے، ناپ کرتا ہے۔ یعنی پھر آگے لکھا ہے اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور تینوں کو ترازو میں تولا۔ اب یہ بھی ایک اصطلاح ہے، کبھی اتنا بڑا آپ نے ترازو دیکھا ہے کہ جس کی وزن کی جگہ پہاڑ اس کے اندر نہ رکھا گیا ہو، ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے۔
خدا کی یہ قدرت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ وہ پہاڑوں کے پلڑوں میں وزن کرتا ہے اور تیلوں کو ترازو میں تول ڈالتا ہے. یہ اس کی کائنات کی قدرت ہے کہ وہ اس پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے. لیکن 13ویں آیت کے اندر جو خاص آیت ہے لکھا ہے کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی. کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کیا وہ خدا کی روح کو وہ سکھائے گا یا میں اور آپ خدا کی روح کو سکھائیں گے؟ یہاں پر کہتا ہے کہ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا. یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو خدا کی روح کو بھی ہدایت کرتا ہے، جو خدا کا مشیر ہو کر اسے سکھانے کے عمل سے گزار رہا ہے. میرے عزیزو، یہ آیات بہت بھید والی آیات ہیں. عہد عتیق میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے ہم ان آیات کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر ایک آیت جو بھی اس وقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی بابت ہمیں یہ ملتا ہے کہ واقعہ ہی خدا کا کلمہ خداوند یسوع مسیح تخلیق کائنات کے سلسلہ میں خدا کے ساتھ ساتھ تخلیق کے کام کو انجام دے رہا ہے. اس کے وسیلے سے سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. میرے بہن اور بھائیوں، مہربانی کر کے ایک اور حوالہ نکالیے. انسال کی کتاب اس کا 8واں باب. جن لوگوں کے پاس خدا کا کلام موجود ہے ان کو جھجکنے کی ضرورت نہیں، وہ بائبل مقدس کو ضرور کھولیں. انسال کی کتاب اس کا 8واں باب، اور ہم اس کی آیت نمبر 22ویں سے اس کو تلاوت کریں گے. اور یہ بھی چند چیزیں سمجھنے والی یہاں پر ہیں. ان چیزوں پر بھی اپنی توجہ کو ضرور دیجیے گا اور اپنے دھیان کو ضرور اس پر رکھیے گا. سلیمان کی انسال کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے کچھ اس طرح سے لکھا ہے. بڑے غور سے اس کو سنیے گا. اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے انتظام عالم کے شروع میں اپنی قدیمی سنتوں سے پہلے مجھے پیدا کیا. غور طلب بات ہے. میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی. اس سے پہلے کہ زمین تھی میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب پانی سے بھرے ہوئے چشمے بھی نہ تھے. میں پہاڑوں کے قائم کیے جانے سے پہلے اور ٹیلوں سے پہلے خلق ہوئی، جبکہ ابھی اس نے زمین کو بنایا، نہ میدانوں کو، نہ زمین کی خاک کی ابتدا تھی. جب اس نے آسمان کو قائم کیا میں وہی تھی. جب اس نے سمندر کی سطح پر دائرہ کھینچا، جب اس نے اوپر افلاک کو استوار کیا اور گہراؤ کے سوتے مضبوط ہو گئے، جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی تاکہ پانی اس کے حکم کا نہ توڑے، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے. اور غور طلب آیت ہے کہ اس وقت ماہر کاریگر کی مانند میں اس کے پاس تھی اور میں ہر روز اس کی خوشنودی میں تھی اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی. یہ ہے خدا کی حکمت. 8ویں باب کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا؟ یہ حکمت کیا ہے؟ یہ فہم کیا ہے؟ حکمت، خدا کی جو حکمت ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 24ویں اور 30ویں آیت کا مطالعہ کریں تو 30ویں آیت کے اندر لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا. اب یہاں پر مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی جو حکمت ہے وہ یسوع مسیح ہے
اور انسان کی کتاب کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ کیا حکمت پکار نہیں رہی اور فہم آواز بلند نہیں کر رہا. اور جب ہم اسی آیت کو کچھ اس طرح سے پڑھیں گے تو کچھ غلط نہیں پڑھیں گے بلکہ وہ بھی صحیح ہوگا. کس کس کے پاس بائبل مقدس ہے اور اس نے انسان کی کتاب کے پہلے 8ویں باب کی پہلی آیت کو اپنے سامنے رکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کیا حکمت پکار نہیں رہی. اب اس حکمت لفظ کی جگہ پر اگر آپ لفظ یسوع مسیح رکھیں اور کہیں کہ کیا یسوع مسیح پکار نہیں رہا، کیا یسوع مسیح آواز بلند نہیں کر رہا، اور یہ ساری کی ساری یسوع مسیح کی یعنی خدا کی حکمت کی پکار ہے. اور حکمت پکارتی ہے، یسوع مسیح پکارتا ہے کہ میں آسمان کے قائم کیے جانے سے پہلے تھا، میں زمین کے نشان جب لگائے گئے میں وہیں پر تھا، میں خدا کے ساتھ تھا، میں ٹیلوں کے قائم کیے جانے سے، سمندر کے پانیوں کے قائم کیے جانے سے پہلے وہاں پر موجود تھا. اور میں نے ہی جب اس نے سمندر کی حد ٹھہرائی میں وہی تھا، جب اس نے زمین کی بنیاد کے نشان لگائے میں وہی تھا. اور پھر لکھا ہے کہ میں ماہر کاریگر کی مانی، ایک منجا ہوا مشیر، ایک اچھا رائے دینے والا، ایک اچھا کونسل، ایک اچھا مشورہ دینے والا. اب خدا کو تو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، خدا کو تو کوئی سکھا نہیں سکتا، خدا کو اپنی رائے نہیں دے سکتا. بلکہ اگر کوئی دنیا کی کوئی شخصیت ہے خدا کو سکھانے والی، خدا کو رائے دینے والی، خدا کو مشورہ دینے والی، خدا کے ساتھ مل کر کام کرنے والی، تو وہ خداوند یسوع المسیح ہے. دوبارہ یسایا نبی کے صحیفے میں آتے ہیں، اس کے 48ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں. 48ویں باب کی 16ویں آیت، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 48واں باب اور اس کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. غور طلب بات ہے کہ میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا. جس وقت سے کہ وہ تھا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا. اور پھر آگے لکھا ہے، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا. یہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جس کی بدولت ہم کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو جب خدا تخلیق کر رہا تھا، انسانیت کو جب خدا تخلیق کر رہا تھا، تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح آسمانی مقاموں پر کلمے کی صورت میں ایک مشیر کے طور پر، ایک مشورہ دینے والے کے طور پر، ایک رائے دینے والے کے طور پر ہمیں خدا کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے. اب یہ ہے بات آسمانی مقاموں کی، تخلیق کائنات کے وقت کی. غور کرتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے لیے کہ کیا وہ ہماری زندگیوں میں اچھا مشورہ دینے والا ہے، کیا وہ ہماری زندگیوں میں اپنی رائے دینے والا ہے، کیا ہماری زندگیوں میں وہ تدبیریں بتاتا ہے، کیا وہ ہمارا پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر ہر روز ہمیں اچھے اچھے مشورہ جات سے نوازتا ہے، ہمیں ایڈوائز دیتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے. میرے بہن اور بھائیوں، پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنس مین لوگ، بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ، یا کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، جب ان کی بابت ہم دیکھتے ہیں تو آج کے دور کے اندر ہر کوئی اپنے ساتھ مشیر رکھے ہوئے ہے اور اس کے مشورت کو مانتا ہے. بزنس میں آگے بڑھنے کے لیے، روحانی ترقی میں آگے بڑھنے کے لیے، یا دنیا کے دیگر شعبوں میں آگے بڑھنے کے لیے لوگ اپنے ساتھ مشیر کو رکھ کر تسکین حاصل کرتے ہیں.
خوشی محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اچھے مشورہ جات سے آپ کے گھرانوں کی ترقی کروا سکتا ہے، آپ کے بزنس کی ترقی کروا سکتا ہے، آپ کی اولاد کی زندگی کے اندر ترقی کے مراحل کو لا سکتا ہے۔ اور وہ صرف اور صرف کون ہے؟ ایک مشیر، مشورہ دینے والا۔ آپ جب اکثر اوقات پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، پنجابی لوگ یا بزرگوں لوگوں کا یہ کہاوت ہے کہ کسی کاند کو بھی مشورہ لے لینا چاہیے، یعنی یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خواہ آپ کسی کو کمتر کیوں نہ سمجھتے، کمتر جس کو آپ سمجھتے ہیں، شاید اس کے مشورے کے ذریعہ سے آپ باعث سے برکت ہو جائیں، شاید اس کی رائے کے ذریعہ سے آپ باعث سے برکت ہو جائیں، شاید اس کے مشورہ کے ذریعہ سے آپ کی زندگی سکون میں آ جائے، شاید اس کے مشورے کی وجہ سے آپ توبہ کر جائیں، آپ بپتسمہ لے لیں، آپ نجات پالیں، آپ خدا کی بادشاہت کے مالک بن جائیں۔ دنیا کے ہر شعبہ کے اندر انسان اپنے ساتھ مشیر کو لیے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا مشیر ہے، خدا کے ساتھ مشاورت کرتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح انسان کا بھی مشیر ہے، آدم کا بھی مشیر ہے، بیٹیوں اور بیٹوں کا بھی مشیر ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی حیات کے اندر، جب وہ اس دنیا کے اندر 33.5 سالہ زندگی بسر کر رہے تھے، تو پوری اپنی زندگی کے اندر خداوند یسوع مسیح نے دکھی اور گناہگار انسانیت کو اپنے مفید مشورہ جات سے نوازا، اچھے سے اچھی رائے دیتا رہا، اچھے سے اچھا مشورہ دیتا رہا، تاکہ دکھی انسانیت اور گناہگار لوگ جو ہیں وہ نجات پا جائیں، وہ رہائی پا جائیں۔ اب یسوع مسیح نے اس خدمت کو جب سٹارٹ کیا تو یسوع مسیح نے سب سے پہلی ایڈوائس، سب سے پہلا مشورہ جو دیا وہ شاگردوں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یسوع مسیح کی رائے ان شاگردوں کے لیے تھی، یسوع مسیح کا مشورہ ان شاگردوں کے لیے تھا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو لو، تم میرے پیچھے ہو لو تو تمہاری زندگیاں جو ہیں وہ آرام پائیں گی۔ اب ان شاگردوں نے جن کو بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ رائے دی یا یہ مشورہ دیا کہ میرے پیچھے ہو لو تو تمہاری زندگیاں آرام پائیں گی، میں تم کو رائے دیتا ہوں، میرا یہ تمہارے لیے مشورہ ہے کہ تم میرے پیچھے ہو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے آگے فرمایا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب کو آپ اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کیسا مفید مشورہ ہے کہ اگر ہم اس کے مشورے کو مان لیتے ہیں، اس کے مشورے پر عمل کرتے ہیں، تو لکھا ہے کہ تمہاری زندگیاں آرام پائیں گی۔ میرا جوا ملائم ہے، میرا بوجھ ہلکا ہے۔ اتار دو ابلیس کے جوؤں کو، اتار دو ابلیس کے بوجھوں کو اور پہن لو میرے جوئے کو، اٹھا لو میرے بوجھ کو، اٹھاؤ اپنی صلیب کو اور میرے پیچھے ہو لو تو تمہاری زندگیاں آرام پائیں۔ ایک نوجوان شخص دوران خدمت خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور خداوند یسوع مسیح سے سوال کرنے لگا، خداوند یسوع مسیح کو ٹٹولنے لگا، خداوند یسوع مسیح سے کہنے لگا کہ اے استاد، ہم مانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اے ربی میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ یسوع مسیح نے اس سے کہا، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ٹٹول رہا تھا، یسوع مسیح نے اس کو ٹٹولا، اس نوجوان سے کہا
کہ تو اب تک شریعت کو پڑھتا ہے، صحائف پر ایمان رکھتا ہے، تجھے یہ نہیں معلوم کہ کن چیزوں کو کرنے سے نجات ملتی ہے؟ یسوع مسیح نے اسے پھر گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو اس نے جواب دیا کہ میں تے یقین بھی دیتا ہوں، میں ہر وہ حکم میں ماں باپ کی عزت بھی کرتا ہوں، میں اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے اپنے خدا سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سارے قانون، یہ سارے احکام، یہ ساری شریعت میں نے اس کو مانا ہے، میں اس کے پر کھڑا ہوں۔ اب مجھے بتا کہ میں نجات کیسے پاؤں؟ یسوع مسیح نے وہاں پر اسے ایک مشورہ دیا، وہاں پر یسوع مسیح نے رائے دی، اور یسوع مسیح کی رائے اس نوجوان شخص کے لیے یہ تھی کہ اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، اور لکھا ہے کہ وہ منہ سجا کے پریشانی دے عالم چی واپس چلا گیا۔ یسوع نے اسے برملا کہا کہ اپنا سارا مال غریبوں کو دے دے، بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تمہیں خزانہ ملے گا، آسمان پر تمہیں خزانہ ملے گا۔ اس شخص نے اس کی رائے کو نہیں مانا، اس شخص نے یسوع مسیح کے اس مفید مشورے کو نہیں مانا اور پریشانی کے عالم میں چلا گیا، کیونکہ یسوع مسیح نے اسے اس زمین پر مال جو اس نے جمع کیا ہوا تھا اس کی بابت کہا کہ اسے بیچ دے اور غریبوں میں تقسیم کر دے تو تجھے آسمان پر۔ یسوع مسیح نے پہاڑی واز کے اندر اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا، متی رسول کا انجیلی بیان اس کے 6 باب کے اندر، کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، اپنے واسطے آسمان پر مال جمع کرو، جہاں پر نہ زنگ لگتا ہے، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، اور نہ چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں پر تیرا مال ہے وہیں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اب اس نوجوان شخص کا مال زمین پر تھا، اس کی پراپرٹی زمین پر تھی، اس کا بینک بیلنس زمین پر تھا، اس کے دل کے اندر لالچ اور وسوسے موجود ہیں، اور یہ اپنے اس مال کو ہوا نہیں لگانا چاہتا، اسے جمع کیے ہوئے ایک جگہ پر رکھنا چاہتا ہے۔ شاید اس شخص کی مانی جس کے کھیت میں بہت سی فصل پک گئی، بہت سا پھل حاصل کیا، اب وہ کہتا ہے بلے بلے خدا نے مجھے یہ سارا کچھ دیا، اور اس کی خودی اور اس کی خماری یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے پرانے گداموں کو ڈھا دوں گا، پرانی کوٹھریوں کو نابود کر دوں گا، نئی بلڈنگز بناؤں گا، نئے گدام بناؤں گا، اور اس میں اپنی اس فصل کے اناج کو، اس ساری فصل کو ان گداموں کے اندر رکھوں گا، اور کہوں گا اے میری جان، بہت برسوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے، کھا پی اور عیش و عشرت کر۔ اسی دم خدا کی آواز اسے آتی ہے کہ اے نادان، اگر آج رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے تو یہ اناج کس کا ہے، یہ کوٹھڑیاں کس کی ہوں گی، یہ محل کس کے ہوں گے، یہ گودام کس کے ہوں گے؟ نوجوان کو یہی مشورہ تھا، شاگردوں کو یہی مشورہ تھا، دکھی انسانیت کو یہی مشورہ تھا کہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ زمین پر تو ہم مال جمع کرتے ہیں، زمین پر ہم جائز طریقہ سے، ناجائز طریقہ سے، لالچ میں آ کر، جھوٹ بول کر، کئی ایسے وسوسے بنا کر ہم دنیا میں سے مال جمع کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہماری زندگی آرام پائے، ہم آرام و آسائش کے ساتھ رہ سکے، ہماری اولاد آرام و آسائش کے ساتھ، سہولیات کے ساتھ رہ سکے، ان کو کوئی پرابلم نہ آئے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے
تو جو یتیموں کا ہے یتیموں کو دو، جو بیواؤں کا ہے بیواؤں کو دو، جو بھوکوں کا ہے وہ بھوکوں کو دو، جو ننگوں کا ہے وہ ننگوں کو دو، جو پیاسوں کا ہے وہ پیاسوں کو دو۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں کب اس طرح سے خداوند تو ہمارے اوپر ظاہر ہوا، کب تو ہمارے گھر آیا تو کہہ رہا ہے میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں مسافر تھا تم نے مجھے گھر میں نہیں اتارا۔ اس وقت ایماندار بلیور لوگ جو اس وقت مذہب کے ٹھیکیدار تھے وہ کہتے ہیں کہ خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا ہے، ہم نے تیرے نام سے بیماروں کو شفا بخشی ہے، ہم نے تیرے نام سے یہ معجزہ کیا ہے، ہم نے تیرے نام سے وہ معجزہ کیا ہے۔ اس وقت خداوند نے کہا کہ ملعونوں میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ اور اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جہاں ہمیشہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خداوند یہ جو باتیں تو ہمارے ساتھ کر رہا ہے، کب تو بھوکا تھا کب تو پیاسا تھا۔ یسوع مسیح نے اس کرۂ ارض یعنی اس زمین کی بابت کہا کہ اگر تم نے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے شخص کو ایک پانی کا ٹھنڈا پیالہ بھی پلایا ہے تو تم اس کا اجر بھی نہیں کھو، اس کا اجر بھی تمہیں ملے گا۔ کسی بھوکے ننگے کو اس کی آپ نے مدد کی ہے۔ یہ ہے سارا سسٹم انسان کی سخاوت کرنے میں آتا ہے۔ سخاوت کرو، مشورہ خدا دیتا ہے، اور آج یہی مشورہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور یہ مشورہ کیا ہے؟ کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے پاس اپنے کھانے کے لیے پورا سسٹم نہیں تو آپ غریبوں کو دے دیں۔ یسوع مسیح نے اس کی ترتیب بھی سکھائی کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک کرتا کسی کو دے دے، جس کے پاس بٹوے میں وافر پیسے ہوں وہ کسی ضرورت مند کی مدد کرے۔ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو اپنی حیات کے اندر مختلف ٹائم میں مختلف مشورہ جات دیے، اور اگر انہوں نے اس کے مشورے پر عمل کیا تو خدا نے ان کو برکت دی، سر بلند کیا، سرفراز کیا۔ آج اس چیز پر بھی آپ غور کر سکتے ہیں کہ شاگرد ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ جھیل کے اندر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے ان کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے، لیکن ان کے پاس کوئی مچھلی جال کے اندر نہیں آ رہا۔ تھک ہار کر کشتی کے اندر بیٹھ گئے ہیں، تھک ہار کر اپنے کام کو چھوڑ چکے ہیں، تھک ہار کر اس امید میں ہیں کہ اب تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ربی ان کے ساتھ ہے۔ ربی نے کہا گہرے میں لے چلو، اس جگہ تو ڈیرا ڈنڈا پٹو تے چلو آگے چلیے، یعنی مائگریٹ کرو اس جگہ سے جہاں سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، وہاں سے کسی اور جگہ پر جاؤ اور جہاں پر تمہیں کچھ حاصل ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ گہرے میں لے چلو، اور جب وہ گہرے میں لے گئے تو وہاں پر انہوں نے اپنی ہوڑ مات نہیں کی، کیونکہ وہ صبح سے پریشان ہیں، صبح سے ورک کر رہے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب وہ یسوع کے مشورے پر عمل کر رہے ہیں، گہرے میں لے چلو، گہرے میں لے گئے۔ اب جب گہرے میں لے چلتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں آیا ہو فٹافٹ جال سوٹی، لیکن یسوع مسیح نے ان کو وہ سمت بتائی، وہ جگہ بتائی کہ یہاں پر جال ڈالو۔ اور جب انہوں نے یسوع مسیح کے اس مشورے پر عمل کیا اور وہاں پر جال ڈالا تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے جال میں مچھلیاں آئی اور جال پھٹنے کو تھا۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے یسوع مسیح کی بات کو تسلیم کیا، یسوع مسیح کے مشورہ کو اپنی زندگی میں لیا، مانا، ویسا ہی کیا جیسا یسوع مسیح نے کہا تھا۔ تب جا کر
ان کو مچھلیاں ملی، ان کا روزگار جو ہے چلا۔ آخری بات کر کے اس چیز کو ہم ختم کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، یہ آخری حوالہ ہوگا، مکاشفہ کی کتاب، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اور 3 باب کی ہم آیت نمبر 18 سے پڑھیں گے۔ 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور یہ لودیکیا کی کلیسیا کے بابت خدا کا کلام ہے، لیکن ہم 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، یہ غور طلب آیت ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، یعنی یہ صلاح کس کی ہے؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، یسوع مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں صلاح دیتا ہوں، یعنی مشورہ دیتا ہوں، میری رائے یہ ہے تمہارے لیے۔ اور وہ مشورہ یا رائے کیا ہے؟ میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، اور پھر آگے لکھا ہے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ پھر لکھا ہے اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے، تجھے نظر آنے لگ جائے، تیری بینائی واپس آ جائے۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے سونا خرید لے۔ اب کتاب مقدس میں یہ جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یسوع صلاح دیتے ہیں کہ میرے کو سونا خریدو، کیوں؟ تاکہ تم دولت مند ہو جاؤ۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے پوشاک لے لو تاکہ تمہارے ننگے پن کی برہنگی جو ہے وہ جاتی رہے، شرمندگی آپ کو نہ اٹھانی پڑے۔ پھر تیسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تم بینا ہو جائے۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں۔ سونا کیا ہے؟ کیوں یسوع مسیح نے کہا؟ کیا یسوع مسیح سنارے کی دکان ڈالا تھا، یا یسوع مسیح گولڈ کا پورے ورلڈ کے اندر کاروبار کر رہا تھا جس کی بدولت وہ کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے سونا خرید لو؟ ہرگز نہیں۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے، ذرا میرے ساتھ نکالیے پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ پہلا پطرس کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے گا۔ یہاں پر سونے کے ساتھ یسوع مسیح جو کہتا ہے نا کہ مجھ سے سونا خرید لو، دوسرے لفظوں میں یسوع مسیح ان سے کہہ رہا ہے مجھ سے ایمان خرید لو۔ ایسا سونا جو آگ میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ مشابہت دے کر کہتا ہے کہ جس طرح سونا خالص کندن بن جاتا ہے، اسی طرح تم بھی خالص ایماندار بن جاؤ، تمہارا ایمان پختہ ہو، تمہارا ایمان جو ہے وہ سونے سے بھی، فانی سونے سے بھی بیش قیمت ہے۔ یسوع مسیح کی صلاح ہے کہ مجھ سے ایمان خرید لو، اور پھر اس ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو یسوع مسیح نے اپنے منہ سے کہا، جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا، وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جب ہم تک پہنچتی ہیں کہ ہماری یسوع کی زندگی میں یہ ہوا، اس کو مان لینا ہمارا ایک پختہ ایمان ہے، کیونکہ ہم نے یسوع مسیح کو تو دیکھا نہیں،
نہ اس کو کلام کرتے ہوئے، نہ اس کو معجزات کرتے ہوئے، نہ اس کو شفا دیتے ہوئے، نہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے، بلکہ اگر ہمیں یسوع مسیح کی بابت معلوم ہوتا ہے تو اس خدا کے کلام سے، بائبل مقدس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس کو قبول کرنا ہمارا ایمان۔ اور اگر ہم اسی ایمان کو جو یسوع مسیح کے ذریعہ سے پختہ ہوا ہے، اگر وہ ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے، اگر وہ ایمان جاتا رہے، اگر وہ ایمان اٹھ جائے، تو یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت کے اندر لکھا ہے۔ اگر آپ یعقوب کے اس خط کو پڑھیں 3 باب کو پہلی آیت سے، تو وہاں پر پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اے دولت مندو سنو، اے دولت مندو سنو اور واویلا کرو، تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا۔ لیکن ہم 3 آیت کو پڑھتے ہیں۔ 3 آیت یعقوب کے خط کے 5ویں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا۔ کبھی سونے کو بھی زنگ لگا ہے یا کبھی چاندی کو بھی زنگ لگا ہے؟ یہاں پر ایک اصطلاح بیان کی گئی ہے، خداوند کا بھائی، جو اس خداوند کا سگا بھائی یعقوب رسول ہے، وہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھا جائے گا۔ تم نے اخیر زمانہ میں خزانہ جمع کیا۔ اب یہ سونا چاندی جس کی بابت یعقوب رسول فرماتا ہے کہ اس کو زنگ لگ گیا اور وہی زنگ تم پر گواہی دے گا۔ ہم نے سونے کی مشابہت دیکھی کہ سونا انسان کے پختہ ایمان کو بیان کرتا ہے، اور چاندی جو ہے وہ انسان کی راست بازی کو بیان کرتی ہے۔ انسان کی راست بازی جو اپنی راست بازی ہے وہ ناپاک اور گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ جب یسوع مسیح میں ہم آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح خدا کی راست بازی ہے، جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم راست بازی کو قبول کر رہے ہیں۔ سونا انسان کا پختہ ایمان، چاندی انسان کی راست بازی، اور زنگ جو ہے وہ گناہ کو بیان کرتا ہے۔ جس طرح کسی چیز کو اگر زنگ لگ جائے تو اس چیز کو زنگ جب لگتا ہے تو زنگ آہستہ 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 اس چیز کو نکارا کرنا شروع کر دیتا ہے، کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ چیزیں قابل استعمال نہیں رہتی، ان کو بیچ دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے۔ اب زنگ جو ہے وہ گناہ کی مشابہت ہے۔ جس طرح چیزوں کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح جب انسان کی زندگی میں گناہ نام کی چیز آتی ہے تو وہ اسے آہستہ آہستہ کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے، نکارا گناہ کر دیتا ہے، انسان کو نابود کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہ تو تیرا پہلے جیسا ایمان رہا، نہ تو تیری پہلے جیسی راست بازی رہی، کیونکہ تمہارے راست بازی کو، تمہارے سونے کو یا تمہاری ایمان کو گناہ آلودہ ہو چکا، تمہارا ایمان گناہ آلودہ ہو چکا ہے، تمہاری راست بازی گناہ آلودہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھے قبول کیا، پختہ ایمان کے ساتھ تم راست بازی کی فہرست میں آئے، اور ایک وقت آیا کہ تم نے اپنے پاؤں کو میری طرف سے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ تیرے ایمان کو گناہ نے زنگ آلودہ کر دیا ہے، تیری راست بازی کو گناہ نے زنگ آلودہ کر دیا ہے، اور وہی زنگ یعنی وہی گناہ جو آپ کی زندگیوں میں ہے، ایسے گناہ
جو آپ کی زندگیوں میں موجود ہیں، یا ایسے گناہ جن میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ ایسے گناہ ہیں جو آپ کو خداوند یسوع مسیح سے دور لے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے پیچھے کر دیتے ہیں، ان اپنے گناہوں کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کو بھانپنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں کون سا ایسا گناہ آ چکا ہے جو مجھے یسوع مسیح سے دور کر رہا ہے، جو مجھے زنگ کی طرح کھا رہا ہے، جو مجھے گھن کی طرح لگ گیا ہے، آہستہ آہستہ کریدتا جا رہا ہے۔ ہر روز میں تلخی میں آ جاتا ہوں، تلخی میں آ جاتی ہوں، ہر روز میں مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، ڈسٹرب ہو جاتی ہوں۔ خدا کا بیٹا یسوع مسیح آپ کے گناہوں کے لیے آپ کی اس زمین پر کفارہ دینے کے لیے، اب آپ کو راست بازی جو ہے وہ ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ آپ ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح پر تو آپ راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اب جو بھی گناہ میں مبتلا آپ ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے بھی ہیں جو آپ کو خدا سے دور تو نہیں کرتے، لیکن اس گناہ کی مزدوری بھی موت ہے۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی بدولت آپ جانتے ہیں کہ اگر میں ایسا کروں گا تو یہ گناہ ہے، یہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر ایسی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو رسول فرماتا ہے کہ آپ کے گناہ ہی آپ پر گواہی دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے مارکیٹ کے اندر کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے چھپ چھپا کر کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے دل میں گناہ کیا ہے، آپ نے آنکھوں میں گناہ کیا ہے، آپ نے ذہن میں گناہ کیا ہے، تو اس وقت جب روز محشر ہوگا، جہاں جہاں بھی آپ نے گناہ کی تدبیریں باندھی ہیں، اگر کسی کمرے کے اندر باندھی ہیں تو دیواریں چلائیں گی، دیواریں بولیں گی، چھت چلا اٹھے گا، شتیر بول کے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر بھی شتیر چلا اٹھیں گے، دیواریں چلا اٹھیں گی، خدا کے حضور پتھر آواز بلند کریں گے، اس نے فلاں وقت گناہ کیا تھا، اور گناہ ڈیٹیل دے گا کہ اس نے کیسے گناہ کیا، اس کی زندگی میں کیسے گناہ آیا، اور اس نے کیسے مسیح کے تقدس کو، خدا کے تقدس کو پامال۔ اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، اس لیے میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ اور اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں، یہ دنیا کی دولت کی بات نہیں کر رہا، یہ ایمان کی دولت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ ایمان میں دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کی آج یہ صلاح میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، جن کو ایمان کی کمزوری ہے، یا بالکل ایمان رکھتے ہی نہیں، یا ایمان میں ڈاواں ڈول ہیں، تو آج یہ نصیحت آموز باتیں ان کے ایمان کو پختہ کر سکتی ہیں۔ بے تاثیر کبھی خدا کا کلام واپس نہیں لوٹتا۔ یسوع مسیح نے صلاح دی کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے، اور دوسری چیز کیا تھی کہ مجھ سے پوشاک لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کی، برہنگی کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ پوشاک سے مراد آپ نے چاہے لاکھوں ہزاروں روپے کے کپڑے پہنے، لیکن آپ خدا کے حضور چھپے ہوئے نہیں، آپ خدا کے حضور برہنہ ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں تو برہنہ پیدا ہوتے ہیں، آپ جب اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو برہنہ ہی کوچ کر جاتے ہیں، نہ کچھ لے کر آتے ہیں نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، لیکن دولت 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 کرتے رہنے ہیں اس دنیا دے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پوشاک خرید لے تاکہ تو ننگے پن کی۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے، آپ کو جلالی پوشاک
ایسی پوشاک جس میں کوئی داغ نہیں، جو برے کے لہو سے دھلی ہوئی پوشاک ہے، جو نجات کے کپڑے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح آپ کو پہنانا چاہتا ہے تاکہ آپ کی برہنگی کی شرمندگی دور ہو۔ یہ بھی اس کی ایک صلاح ہے، یہ بھی ایک اس کا مشورہ ہے، اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما خرید لے۔ یہ سرما بھی ایک اصطلاح یہاں پر استعمال ہوئی ہے کیونکہ اس وقت لودیکیا شہر کے اندر آنکھوں کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل تھا۔ لوگ دیگر ممالک سے، ارد گرد سے، دور دور کی جگہوں سے آنکھوں کے مریض وہاں پر جاتے تھے، جس طرح آج گوجرے کے اندر ہاسپٹل ہے، گکھڑ کے اندر ہاسپٹل ہے، ٹیکسلا کے اندر آنکھوں کا ہاسپٹل ہے۔ لوگ ان تینوں ہاسپٹل کے اندر جاتے ہیں تاکہ وہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لا سکیں یا آنکھوں کی درستگی کے لیے وہاں سے علاج کروا سکیں۔ اس اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع کہتا ہے مجھ سے آنکھ میں لگانے کے لیے سرما خرید لے تاکہ تو کلیئر طور پر دیکھے۔ اور یہ سرما کیا ہے؟ یہ سرما خدا کا کلام ہے جو آپ کو روشنی دیتا ہے، جو آپ کو بینائی دیتا ہے۔ لکھا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ آج یسوع مسیح کا مشورہ، یسوع مسیح کی رائے، اگر یسوع مسیح خدا کو مشورہ دے سکتا ہے، خدا کو رائے دے سکتا ہے، تو پھر آپ خدا کی مخلوق ہیں، وہ کیوں نہ آپ کو اچھی اچھی رائے سے نوازے گا، نہ اچھے اچھے مشوروں سے نوازے گا۔ امثال کی کتاب اس کے 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ نیک صلاح کے بغیر لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس نیک صلاح نہیں، اچھا مشورہ نہیں، تو اس ناکارہ صلاح اور ناکارہ مشورہ کے ذریعہ سے لکھا ہے کہ لوگ تباہ ہوتے ہیں، لیکن صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ جس جگہ پر بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کو اکیلا مت کیجیے، اپنے مائنڈ کے مطابق مت کیجیے، کسی سے مشاورت کیجیے، کسی سے صلاح کیجیے۔ جب آپ کو مشورہ دیا جائے گا، جب آپ کی صلاح کاری کی جائے گی تو آپ بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ لکھا ہے کہ بعض راہیں ایسی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت ہے۔ پھر امثال کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کہتا ہے کیونکہ تم نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ نیک صلاح لے کر جنگ کرنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ کہ چنگی صلاح یسوع مسیح کو مل دیئے، خدا دے کلام کو مل دیئے، تو پھر آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں اچھی مشاورت میں، اچھی صلاح میں۔ کیوں نبی، کیوں پیغمبر، کیوں دوسرے خدا کے لوگ خدا کی مرضی معلوم کرتے تھے، خدا کی رائے لیتے تھے، خدا کا مشورہ لیتے تھے۔ جس نے بھی اپنی رائے اور اپنے مشورے، اپنے بلبوتے پر کام کرنا چاہا، خدا نے اسے پیچھے کر دیا، خدا نے اسے سربلندی نہیں بخشی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کرنا چاہتے۔ اور ایک ایماندار کے لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ بس تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اسی اپنی مرضی دے مطابق اپنے کام کرنے کی کوشش کرنے ہیں جڑے پورے طور نہ بن نہیں پاندے۔ آج آخر میں ہمارے لیے یہی اپیل ہے، آج وہ آپ کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی زندگی میں، آپ کی پریشانیوں میں، آپ کی لاچاریوں میں، آپ کی تنگ دستیوں میں، آپ کے مسائل میں، آپ کی کسی بھی پرابلم میں وہ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو رائے دینا چاہتا ہے۔ اس کے مشورے کو مانیے، قبول کیجئے، رائے کو قبول کیجئے، تو تمہاری زندگیاں آرام پائیں گی، سکون پائیں گی۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کے اس کلام کے وسیلہ سے اپنی برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کا حضور اپنے سر کو جھکائے۔ خداوند